अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। सैफुल्लाह द सोर्ड ऑफ अल्लाह तबारक व तआला हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनकी ज़िंदगी में के वाक़यात और मुख्तलिफ़ जंगों का बयान। अगली कड़ी आपके सामने पेश ख़िदमत। हरकुल ने कहा, मैं अपनी फौज में वो जज्बा पैदा नहीं कर सकता जो मुसलमानों में है। उसी रोज उसने अपने सालारों को जो अंताकिया में मौजूद थे बुलाकर कहा, अपने सिपाहियों से कहो कि अपने अकीदे की खातिर लड़ें। इन्हें बताओ कि जिन जगहों पर मुसलमानों का कब्जा हो गया है ये लोग वहां अपना मजहब तर्क करके इस्लाम कबूल करते जा रहे हैं। इन्हें कहो कि कुछ नहीं तो कम से कम अपना ज़ाती वक़ार की खातिर लड़ें। अपनी जवान बहन बेटियों को मुसलमानों के से बचाने के लिए लड़ें। उसने अपने सालारों की मुहाज को ताज़ा सूरत हाल का खुद आगाह किया। उसने अपने सालारों से पूछा, तो क्या अब तुम महसूस नहीं करते कि हमें अपना मंसूबा बदलना पड़ेगा? एक सालार ने कहा, हमें मुसलमानों पर और ज़्यादा से ज़्यादा ताकत से हमला करना चाहिए। हरकुल ने कहा, वो तो मैं करना ही चाहता हूँ। मैं भी ज़्यादा और हर लिहाज से इतनी ताकतवर फौज तैयार कर रहा हूँ जिसे देखकर पहाड़ भी कांप उठेंगे। हम जो इलाके खो चुके हैं हमें इसका गम नहीं होना चाहिए। ये सब वापस लिए जा सकते हैं। मैं तुम में से किसी के चेहरे पर मायूसी नहीं देखना चाहता। मैंने 20 साल मुसलसल लड़कर और फतह पाकर सल्तनत रोम की अजमत को बहाल किया था और अब भी कर लूँगा, लेकिन तुम मुसलमानों से मरऊब हो गए तो मेरी नाकामी यकीनी है। सालारों ने बारी बारी उसे जोशीले अंदाज और जोशीले अल्फाज में यकीन दिलाया कि वो अपने जान कुर्बान कर देंगे। हरकुल ने कहा, जोश बातों में नहीं मैदान जंग में दिखाया जाता है। ये तो मैं जानता हूँ कि तुम जान कुर्बान कर दोगे, लेकिन तारीख यह देखेगी तुम्हारी जानें किस काम आई और तुम दुश्मन को मार कर मरे थे या लड़ाई में मारे जाने वाले सिपाहियों की तरह सिर्फ मारे गए थे। और अब सुनो, हमें क्या करना है। मैंने तय किया है कि दमिश्क पर हमला नहीं करना है। अब हमें दमिश्क को मुहासरे में लेकर इस शहर पर कब्जा करना है। वहाँ से जो इत्तलाएं आ रही हैं उनसे पता चलता है कि दमिश्क का दिफा कमज़ोर है। वहाँ मुसलमानों की नफरी बहुत थोड़ी है। यह हमारा फौजी मरकज़ था जिसे मुसलमानों ने अपना मरकज़ बना लिया है। यह हमें वापस ले लेना चाहिए। उसके एक सालार शंस ने कहा कि वो हमस से अपने दस्ते लेकर दमिश्क पहुँचे और उसने अपने एक सालार से कहा, और थियोडोरस, तुम अपने साथ ज़्यादा नफरी लेकर दमिश्क को रवाना हो जाओ। कूच बहुत तेज़ हो ताकि मुसलमानों का कोई इमदादी दस्ता तुमसे पहले दमिश्क ना पहुंच जाए। शम्स तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे करीब रहेगा। दमिश्क पर कब्जा करके हम इसको अपना अड्डा बना लेंगे। अब तमाम दुनिया को भूल जाओ, अपनी बीवियों और अपनी दाश्ताओं को भूल जाओ। जिसे एक बार शिकस्त हो जाए उसे खाने पीने का भी होश नहीं रहना चाहिए था। हरकुल ने तारीख़ी अहमियत के अल्फाज कहे कि जो कौम अपनी शिकस्त को भूल जाती है उसे ज़माना भूल जाता है, और जो कौम अपने दुश्मन से नज़रें फेर लेती है वो एक रोज़ इसी दुश्मन के ग़ुलाम हो जाती है। तुम्हारी अज़मत सल्तनत की अज़मत के साथ वाबस्ता है। सल्तनत की अज़मत का दिफा नहीं करोगे तो बेवक़ार ज़िंदगी बसर करोगे और गुमनाम मर जाओगे। मौर्रख लिखते हैं कि हरकुल के बोलने के अंदाज में बाराब और पुरअज़्म ठहराव था। उसका अंदाज तहक्कुमाना नहीं था, लेकिन उसके अल्फाज उसके सालारों पर वही तासुर पैदा कर रहे थे जो वो पैदा करना चाहता था। सालार थियोडोरस और सालार शंस उसी वक्त नए अहकाम और हिदायत के साथ रवाना हो गए। उस वक्त हज़रत अबू उबैदा
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فہل کے شمال کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمانوں کی فوج اب پہلے والی فوج نہیں رہی تھی۔ خالد جب اس کے سالار اعلیٰ تھے تو انہوں نے اسے منظم کر دیا تھا۔ مجاہدین تو پہلے بھی منظم ہی تھے، ان کا اللہ ایک اور رسول ایک، قرآن ایک، عقیدہ ایک اور نظریہ بھی ایک، اور سالار سے لے کر سپاہی تک جنگ کے مقصد سے آگاہ اور ان کا مقصد بھی ایک۔ پھر بھی اسے فارس اور روم کی فوجوں کی طرح منظم کرنا ضروری تھا۔ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دیا تھا۔ جاسوسی اور دیکھ بھال کو بھی باقاعدہ مؤثر بنا دیا تھا۔ اس کے علاوہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوار دستہ تیار کیا تھا جو متحرک رہتا اور انتہائی تیز رفتار سے وہاں پہنچ جاتا جہاں مدد کی ضرورت ہوتی تھی، مگر ان کی تعداد تھوڑی تھی اور اب روز بروز کم ہوتی جا رہی تھی، اور پھر وہ اپنے وطن سے بہت دور ہٹتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اسلام کی تاریخ سازی کا دور تھا۔ اللہ نے انہیں یہ فرض سونپا تھا کہ وہ روایت تخلیق کریں اور اس راستے کا تعین کریں جو آنے والے ہر دور میں مسلمانوں کی روایت اور فتح اسلام کا راستہ بن جائے۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لہو سے ہی فیروزاں رہ سکتی تھی، اور مسلمانوں کو ہر دور اور ہر میدان میں قلیل تعداد میں ہی رہنا تھا۔ اور وہ جو 635 عیسوی کے اوائل میں شام اور فلسطین میں آگے ہی آگے بڑھے جا رہے تھے، انہیں اپنا آپ اور اپنا سب کچھ اسلام کے قربان گاہ میں انہوں نے رکھ دیا تھا۔ وہ ایک مقدس لگن سے سرشار تھے۔ تلواروں کی جھنکار اور تیروں کے زناٹیں اور زخمیوں کی کربناک آوازیں ان کے لیے وجد افریدی موسیقی بن گئی تھیں۔ ان کے رکوع و سجود بھی تلواروں کی چھاؤں میں ہوتے تھے۔ وہ اب گوشت پوست کے جسم نہیں، دین و ایمان اور جذبہ کے ایثار کے پیکر بن رہے تھے جو رکوع کی قوتوں سے حرکت کرتے، اور یہ حرکت بہت ہی تیز تھی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ حمص کی جانب جا رہے تھے۔ وہ فہل سے چلے تھے جہاں سے حمص تقریباً 80 میل دور تھا۔ ان کے راستے میں دمشق پڑتا تھا جو کم و بیش 30 میل دور تھا، لیکن ان سالاروں نے دمشق سے کچھ دور سے گزر جانا تھا۔ دمشق اور فہل کے درمیان ایک سرسبز علاقہ تھا جو بہت خوبصورت اور روپرور تھا۔ اس سبزہ زار کا نام مرج الروم تھا۔ مسلمان دستوں کو وہاں کچھ دیر کے لیے رکنا تھا۔ اس سے تھوڑی دور ہی رہ گئے تھے کہ ایک گھڑ سوار جو فوجی نہیں معلوم ہوتا تھا راستے میں کھڑا ملا۔ وہ کئی شکاری معلوم ہوتا تھا۔ جب دونوں سالار اس کے سامنے سے گزرے تو اس نے اپنا گھوڑا ان کے پہلو میں کر لیا اور ان کے ساتھ چلنے لگا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کیا خبر ہے؟ گھڑ سوار نے جواب دیا رومی ہمارے منتظر ہیں، تعداد ہم سے زیادہ ہے، حمص کی طرف دشمن کا ایک لشکر آ رہا ہے۔ یہ گھڑ سوار کوئی شکاری اور اجنبی نہیں تھا، یہ ایک مسلمان جاسوس تھا جو شکاریوں کے بحروپ میں بہت آگے نکل گیا تھا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے چند ساتھی بھی آگے گئے ہوئے تھے۔ جاسوسی اتنا آسان کام نہیں تھا کہ دشمن کی نقل و حرکت کو دیکھے اور واپس آ کر اپنے سالاروں کو اطلاع دے دے۔ دشمن کے جاسوس بھی آگے ہوتے تھے۔ وہ جاسوسی کے علاوہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ دوسری طرف کا کوئی جاسوس ان کے علاقے میں نہ آیا ہو، اور پتہ چل جانے کی صورت میں جاسوس پکڑا جاتا اور پھر مارا جاتا۔ اس جاسوس نے سبزہ زار میں جس فوج کی موجودگی کی اطلاع دی تھی، مورخوں کے مطابق وہ رومی سالار تھیوڈورس کے دستے تھے۔ جو رومی فوج آ رہی تھی اس کا سالار شمس تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا ابو سلیمان، کیا تو یہ نہیں سوچ رہا کہ ہم ان رومیوں کو نظر انداز کر کے آگے نکل جائیں؟ ہماری منزل حمص ہے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا نہیں، ان دونوں فوجوں کے ادھر آنے کا مقصد اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ دمشق کے راستوں کی ناکہ بندی کر رہے ہیں، مجھے دمشق خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اگر رومی 2 حصوں میں آ رہے ہیں تو کیوں نہ ہم بھی 2 حصوں میں ہو جائیں؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا 2 حصوں میں ہونا ہی پڑے گا۔
اللہ तबारक व तआला हमारे साथ है, हमारी रहनुमाई अल्लाह तबारक व तआला करेगा। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, तुझ पर अल्लाह की सलामती हो, क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि मुजाहिदीन को बता दें? तब खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रकाबों में खड़े हो गए और अपनी फ़ौज को रुकने का इशारा किया। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बड़ी ही बुलंद आवाज़ में अपनी फ़ौज से कहा, ए मुजाहिदीन इस्लाम, दुश्मन ने हमारा रास्ता रोक लिया है। क्या तुमने कुफ्र के पहाड़ों के सीने चाक नहीं किए? क्या शिर्क और अर्तदाद की चट्टानों को तुमने पहले रौंदा नहीं? ये रोमी लश्कर है जो हमारे रास्ते में खड़ा है, तादाद में ज़्यादा है, लेकिन इसमें ईमान की वो ताकत नहीं जो तुम में है। अल्लाह तुम्हारे साथ है, बातिल के इन पुजारियों के साथ नहीं। अल्लाह की खुशनुदी को अपने दिलों में रखो और अपने आप को एक और मार्के के लिए तैयार कर लो। मुजाहिदीनों के नारे गूंजने लगे, लब्बाइक अबू सुलेमान लब्बाइक, अबू उबैदा लब्बाइक, हम तैयार हैं। ऐसा जोश और खरोश जिसमें घोड़े भी बेचैनी से खुर मारने लगे थे, और ऐसे गरजदार नारे जैसे मुजाहिदीन का ये लश्कर तरोताज़ा हो और पहली बार कूच कर रहा हो। ये ईमान की ताजगी और रूहों का जोश था। बाज़ मुअर्रिखों ने ये मर्जुल रोम की लड़ाई को ज़्यादा अहमियत नहीं दी। इसकी जंगी तफसीलात भी दो यूरोपीय मौरखों ने लिखी है, जिनमें हेनरी स्मिथ काबिल ज़िक्र है। उसने इसे जंगी मुबस्सिरों की निगाहों से देखा और लिखा है कि इन तहरीरों के मुताबिक अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दस्तों को अलग अलग करके इन्हें इस तरह तक़सीम कर लिया कि दोनों सालार एक दूसरे की मदद को भी पहुँच सकें। दोनों दस्तों का हराविल मुश्तरक था और हराविल से आगे देखभाल के भी जासूसी इंतज़ाम था। दोनों सालार इस ज़मीन पर अजनबी थे, क्योंकि दाएं और बाएं से भी हमला हो सकता था। वो मुसलमान जासूसों को बहुत आगे भेज चुके थे कि तभी एक शुतुर सवार मिला और रुक गया। उसने मुसलमान जासूस से कहा, मेरे दोस्तों, तुम उधर से आ रहे हो और मैं इधर जा रहा हूँ। सुना है उधर से मुसलमान लश्कर आ रहा है। अगर तुमने इस लश्कर को देखा है तो बता दो, मैं रास्ता बदल दूंगा। कहीं ऐसा ना हो मेरा ऊँट मुझसे छीन ले। मुसलमान जासूस ने पूछा और कहने लगा, और तू ये बता कि आगे कहीं रोमी लश्कर मौजूद है? हमें भी वही डर है जो तुझे, रोमी हमसे हमारा घोड़ा छीन लेंगे। शुतुर सवार ने जवाब दिया, रोमी लश्कर का तो कहीं नाम और निशान नहीं। किसने बताया है तुम्हें? एक मुसलमान जासूस ने जवाब दिया, मर्जुल रोम से आने वालों ने। शुतुर सवार ने कहा, किसी ने गलत बताया, मैं उधर से ही आ रहा हूँ। दोनों मुसलमान जासूस किसी बहरूप में घोड़ों पर सवार थे। एक ने शुतुर सवार की टांग पकड़कर इतनी जोर से खींची कि वो ऊंट की पीठ से जमीन पर आ पड़ा। दोनों मुसलमान बड़ी तेजी से घोड़ों से कूदे और शुतुर सवार को संभलने का मौका न दिया। तलवारें निकाल कर उसकी शहन रग पर उसकी तलवार की नोक रख दी। एक जासूस ने उससे कहा, तुम अरब ईसाई हो और रोमियो के जासूस हो, इनकार करो, हम तुम्हारे दोनों बाजू कंधों से काट दोगे। मर्जुल रोम की पूरी खबर सुनाओ। उसने जाँ बख्शी के वादे पर तस्लीम किया कि वो रोमियो का जासूस है, और उसने ये भी बता दिया कि रोमी सालार थियोडोरस अपने दोस्तों के साथ पहले ही मर्जुल रोम में मौजूद था, और दूसरा सालार शंस भी कुछ देर पहले वहां पहुंच गया है। इस रोमी जासूस को पकड़कर पीछे ले गए और उसे सालार अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और सालार खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले कर दिया गया। जब मुजाहिदीन का लश्कर मर्जुल रोम के सब्ज़ाजार के करीब गया तो रोमी लश्कर दो बड़े हिस्सों में लड़ाई के लिए तैयार खड़ा मिला। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दस्तों को उसी जगह रोमी लश्कर के सामने रोका जहां रोमी सालार थियोडोरस के दस्ते थे। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दस्तों को रोमी सालार शंस के दस्तों के सामने सफारा किया। रोमियों ने कोई हरकत न की। वो शायद मुसलमानों को हमले की पहल करने का मौका देना चाहते थे, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पहल न की। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी उन्होंने हमला न करने दिया।
دونوں مسلمان سالار حیران تھے کہ رومی آگے بڑھ کر حملہ کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ان کی تعداد مسلمانوں سے بہت زیادہ تھی۔ مسلمان اسے چال سمجھ کر آگے نہ بڑھے۔ سورج غروب ہو گیا، دونوں طرف کی فوجیں ہٹ گئیں اور سپاہیوں کو کچھ دیر سونے کے لیے اجازت دے دی گئی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن پر ٹوٹ پڑنے کے عادی تھے، لیکن سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی موجودگی میں کوئی آزادانہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کی فراست میں جو جنگجو سپاہی تھا وہ انہیں سونے نہیں دے رہا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چینی سے کروٹیں بدلتے رہے۔ دشمن ان کے سامنے موجود تھا اور لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ انہیں نیند نہیں آ رہی تھی، اور ایک وجہ اور یہ بھی تھی جو انہیں بے قرار کرتی تھی کہ شاید ان کی چھٹی حص تھی، جنہوں نے رومیوں کے پڑاؤ کی طرف سے ہلکی ہلکی آوازیں بھی سنی تھی۔ انہیں شک ہونے لگا کہ دشمن سویا نہیں ہے اور کسی نہ کسی سرگرمی میں مصروف ہے۔ آدھی رات کے بعد کا وقت تھا جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے پڑاؤ میں خراما چلتے پڑاؤ سے باہر نکل گئے۔ وہاں سبزہ اور سبزہ زار درخت بہت تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھاڑیوں اور درختوں کی اوٹ میں دشمن کے پڑاؤ کی طرف چلے گئے۔ وہ اس جگہ پر پہنچے جہاں رومی سالار تھیوڈورس کے دستوں کو ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں رومی فوج کا ایک بھی سپاہی نہیں تھا۔ کوئی سنتری نہ تھا جو انہیں روک سکتا۔ شام کے وقت انہوں نے رومی دستوں کو اس جگہ پڑاؤ ڈالتے دیکھا تھا۔ رات ہی رات وہ وہاں کہاں چلے گئے؟ کچھ اور آگے جا کر انہیں ایسی نشانیاں ملی جن سے صاف پتہ چلتا تھا کہ فوج نے یہاں قیام کیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف چلے گئے جہاں رومیوں کی فوج کے دوسرے حصے کا پڑاؤ تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور سے ہی پتہ چل گیا کہ وہاں فوج موجود ہے۔ وہ چھپتے چھپاتے آگے چلے گئے۔ رومی سنتری گھوم رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے پڑاؤ کے ارد گرد بڑھتے گئے۔ چاندنی میں انہیں دشمن کا کیمپ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ رومیوں کی آدھی فوج کہیں چلی گئی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی سے چلتے چلتے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے اور انہیں بتایا کہ رومیوں کی آدھی فوج لاپتہ ہو گئی ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کہاں چلی گئی؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جہاں بھی گئی ہے وہاں اسے پہنچنے کے لیے دن کو رومیوں نے لڑائی سے گریز کیا تھا۔ کچھ دیر دونوں سالار اسی پر تبادلہ خیال کرتے رہے کہ رومیوں کی فوج کا ایک بڑا حصہ کہاں غائب ہو گیا ہے۔ مورخوں کے مطابق یہ سالار تھیوڈورس کے دستے تھے جو چلے گئے تھے۔ پیچھے سالار شنس رہ گیا تھا اور اس کے دستوں کی تعداد بھی خاصی زیادہ تھی۔ صبح طلوع ہوتے ہی رومی لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی تیار تھے۔ انہوں نے رومیوں پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے اپنے دستوں کو حسب معمول 3 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا اور حملہ دشمن کے پہلو پر کیا تھا۔ خود انہوں نے دشمن کے قلب پر نظر رکھی ہوئی تھی، جہاں انہیں سالار شنس کا پرچم دکھائی دے رہا تھا۔ مجاہدین نے دشمن کے پہلوؤں پر حملہ کیا اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور شنس کو مقابلے کے لیے للکارا۔ شنس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے آ گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس کی طرف گئے۔ دونوں سالاروں نے ایک دوسرے پر وار کیا اور دونوں کی تلواریں ٹکرائیں۔ شمس نے ذرا دور جا کر گھوڑا موڑا اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو زیادہ آگے نہ جانے دیا۔ فوراً یہ موڑ کر ایڑ لگائی۔ شمس ابھی سیدھا بھی نہیں ہوا تھا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اس کے کندھے پر پڑی اور اس کی جرح نے اسے بچا لیا۔ دونوں کے گھوڑے پھر دوڑتے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے آئے تو شمس نے وار کرنے کے لیے تلوار اوپر کی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برچھی کی طرح تلوار سے اس کے بغل میں وار کیا اور بغل میں تلوار اتار دی۔ ذرا ہی آگے جا کر گھوڑے کو موڑا۔ شمس کو زخم پریشان کر رہا تھا، وہ اپنے گھوڑے کو بر وقت نہ موڑ سکا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایک ٹانگ پر بھرپور وار کیا اور ٹانگ کاٹ ڈالی۔ شمس گر رہا تھا۔ جب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر واپس آئے اور شمس کے سر کو ڈھلکا دیکھ کر گردن پر وار کیا۔ شمس کا پورا سر تو نہ کٹا لیکن الگ ہو کر لٹکنے لگا۔ پھر اس کی لاش گھوڑے پر اس طرح گری کہ اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمس کے گھوڑے کو تلوار کی نوک چبھوئی۔ گھوڑا بدک کر دوڑ پڑا اور اپنے سوار کی لاش کو گھسیٹتا پھرا۔
اس کے ساتھ ہی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قلب کے دستوں کو دشمن کے قلب پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا، جہاں کھلبلی بپا ہو چکی تھی کیونکہ ان کا سالار اعلیٰ مارا جا چکا تھا۔ رومی پیچھے ہٹنے لگے، لیکن مجاہدین نے ان کے عقب میں جا کر ان کے لیے بھاگنا مشکل کر دیا تھا۔ پھر بھی رومی بہت سے نکل گئے اور حمص کا رخ کر لیا۔ یہ مارکا مارچ 635 عیسوی محرم الحرام 14 ہجری میں لڑا گیا تھا۔ اسی صبح دمشق کے باہر بھی خونریزی ہو رہی تھی۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ دمشق مسلمانوں کے قبضے میں تھا، لیکن وہاں مسلمان فوج کی نفری بہت تھوڑی تھی۔ دمشق میں حاکم شہر اور سالار ابی سفیان شہنشاہ ہرقل کا منصوبہ یہ تھا کہ دمشق میں مسلمان فوج کی تعداد کم ہے، اس لیے اسے آسانی سے ختم کیا جا سکے گا۔ اس نے یہ کام اپنے ایک تجربہ کار سالار تھیوڈورس کو سونپا تھا۔ دمشق کے دفاع کا ایک انتظام یہ بھی تھا کہ دیکھ بھال کے لیے چند آدمی شہر سے دور گھومتے پھرتے تھے۔ صبح جب یزید بن ابی سفیان کو اطلاع ملی کہ رومی فوج آ رہی ہے تو دمشق ہر لمحہ حملے کی توقع رہتی تھی۔ رومی ایسی کوئی گئے گزرے تو نہیں تھے کہ اپنی شہنشاہی کا کھویا ہوا اتنا بڑا شہر واپس لینے کی کوشش نہ کرتے۔ ابی سفیان ہر وقت تیاری کی حالت میں رہتے تھے۔ انہوں نے رومی فوج کے آنے کی اطلاع ملتے ہی اپنے دستے کو شہر کے باہر سفارانہ ہونے کا حکم دے دیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمان محاصرے میں لڑنے کے عادی نہیں تھے، انہیں محاصرہ کرنے کا تجربہ تھا، محصور ہو کر لڑنے کا انہیں کوئی بھی تجربہ نہیں تھا، اور بلکہ انہیں محصور ہونا پسند بھی نہیں تھا۔ وہ میدان میں اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن سے بھی لڑ جاتے تھے۔ رومی چونکہ جنوب مشرق کی طرف سے آ رہے تھے، اس لیے ابی سفیان نے اپنے دستے کو اسی سمت جنگی ترتیب میں کھڑا کر دیا۔ رومی فوج سامنے آئی تو پتہ چلا کہ اس کی تعداد کئی گنا زیادہ ہے۔ ان رومی دستوں کا سالار تھیوڈورس تھا۔ وہ انطاکیہ سے بیروت کے راستے دمشق کو فتح کرنے آ رہا تھا۔ جب مرج الروم پہنچا تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت مجاہدین کی فوج آ گئی۔ اسے دمشق کو پہنچنا تھا، وہ وقت ضائع نہیں کر سکتے تھا۔ مورخ واقدی اور ابن حشام اور ابو سعید لکھتے ہیں کہ اس نے بڑی کارگر ترکیب سوچ لی۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کے سامنے مرج الروم میں صف آرا رہا، لیکن لڑائی سے گریز کرتا رہا۔ رات ہو گئی تو نہایت خاموشی سے اپنے دستوں کو دمشق لے گیا۔ رومی سالار شمس پیچھے رہ گیا۔ اس کے ذمہ یہ کام تھا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستوں کو یہیں روکے رکھے۔ اس مقام سے دمشق 20 میل دور بھی نہیں تھا۔ تھیوڈور صبح کے وقت دمشق کے مضافات تک پہنچ گیا۔ وہ جب دمشق کے قریب گیا تو مسلمانوں کو قلعے کے باہر منتظر پایا۔ یہ دمشق کے دفاعی دستے تھے اور ان کے سالار ابی سفیان تھے۔ تھیوڈورس کو معلوم تھا کہ دمشق کے دفاع میں مسلمانوں کی یہی نفری ہے جو باہر کھڑی ہے۔ اس نے اپنے دستوں کو للکار کر کہا، عرب کے ان بدوؤں کو کچل ڈالو، دمشق تمہارا ہے۔ ابی سفیان نے اپنے دستوں سے بڑی ہی بلند آواز میں کہا، مجاہدین اسلام، دمشق تمہاری آبرو ہے۔ دشمن شہر کی دیوار کے سائے تک بھی نہ پہنچ پائے۔ کفر کے طوفان کو شہر سے باہر ہی روک لو۔ یہ جوش الکار تھی جس نے مجاہدینوں کو گرما دیا، لیکن حقیقت یہ بہت تلخ تھی۔ دشمن کی تعداد کئی گنا زیادہ اور قمق کی کوئی صورتحال نہیں تھی۔ نہ صرف یہ دمشق ہاتھ سے جا رہا تھا، بلکہ مجاہدین میں سے کسی کو بھی زندہ رہنا ناممکن تھا۔ مجاہدین جہاں بھی لڑے کم تعداد میں لڑے، لیکن کمی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ رومیوں کی نفری کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ ابی سفیان کے دستوں کو آسانی سے گھیرے میں لے سکتے تھے۔ ہرقل نے یہی سوچ کر وہاں زیادہ نفری بھیجی تھی کہ اور چونکہ تھیوڈورس اس کا آزمایا ہوا سالار تھا، تھیوڈورس نے مسلمانوں کو دیکھ کر اپنے دستوں کو روکا نہیں۔ اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ حملہ دونوں پہلوؤں کی طرف سے ہوا تھا۔ ابی سفیان سمجھ گئے کہ رومی انہیں اندر کی طرف سکڑنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ ابی سفیان نے اپنے دستوں کو اور زیادہ پھیلا دیا اور سوار دستے سے کہا کہ وہ دشمن کے پہلوؤں پر جانے کی کوشش کریں، لیکن رومی تو سیلاب کی مانند تھے۔ مسلمان جذبے سے حملے روک رہے تھے اور اس سے زیادہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ دفاعی لڑائی لڑنے پر مجبور تھے، جوابی حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ رومی شہر کی طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یزید نے اس کا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا۔ انہوں نے
شہر کے ہر دروازے کے سامنے اور کچھ دور تیر انداز کھڑے کر دیے تھے اور ان کے ساتھ تھوڑی تھوڑی تعداد میں گھڑ سوار بھی تھے۔ سورج سر کے اوپر آ گیا، آدھا دن گزر گیا تھا، مجاہدین ابھی تک رومیوں کو موج در موج حملے روک رہے تھے۔ ان کے نعروں اور للکار میں ابھی بھی جان موجود تھی۔ اس وقت تک زخمیوں شہیدوں کی وجہ سے ان کی تعداد مزید کم ہو گئی تھی۔ رومی نفری کے افراد کے باوجود مسلمانوں پر غالب نہیں آ رہے تھے، لیکن مسلمانوں کا جسم اب جواب دینے لگا تھا۔ گھوڑے بھی تھک گئے تھے۔ دوپہر کے بعد مجاہدین کو صاف طور پر محسوس ہونے لگا کہ شکست ان کے بہت قریب آ گئی ہے۔ وہ بس پائی کے عادت نہیں تھے۔ انہوں نے کلمہ طیبہ کا ورد بلند آواز سے کرنا شروع کر دیا اور اسی کوشش میں لہو لہان ہونے لگے کہ حملہ روک کر حملہ کرتے رہیں۔ ان کی تنظیم ٹوٹ گئی تھی، اب وہ انفرادی طور پر لڑ رہے تھے۔ ابو سفیان خود سپاہی بن چکے تھے اور وہ اپنے علمدار اور محافظوں سے کہتے تھے کہ علم نہ گرنے دینا۔ بڑی جلدی وہ وقت آ گیا جب مجاہدین کو یقین ہو گیا کہ ایک طرف دشمن کی قید اور دوسری طرف موت ہے۔ وہ جیتے جی یہ نہیں سننا چاہتے تھے کہ دشمن کا دمشق پر قبضہ ہو گیا ہے۔ عین اسی وقت جب مجاہدین نے زندگی کا آخری مارکا لڑنے کے لیے جانوں کی بازی لگا دی تھی، رومیوں کے عقب سے شور اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے رومیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ دمشق کے دفاع میں لڑنے والوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے اور رومیوں پر کیا آفت ٹوٹ پڑی ہے۔ ان کی تنظیم درہم برہم ہو گئی اور ان کے حملے بھی ختم ہو گئے۔ یزید بن ابی سفیان نے بلند آواز سے کہا، اے اسلام کے جانثاروں، اللہ کی مدد آ گئی ہے، حوصلے بلند رکھو۔ حقیقت یہ تھی کہ انہیں بھی نہیں معلوم تھا کہ رومیوں کے عقب میں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے رومیوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ رومیوں کو تو حملہ روکنے کا بھی ہوش نہ رہا۔ ابو سفیان پہلے کی طرح نکل گئے، محافظ ان کے ساتھ تھے، وہ رومیوں کے عقب میں جا رہے تھے۔ شور اور غوغا اتنا زیادہ تھا کہ آواز بھی نہیں سنائی دیتی تھی، صرف یہ پتہ چلتا تھا کہ رومیوں میں بھگدڑ و افراتفری مچ گئی ہے۔ اور کچھ دور آگے گئے تو ان کے کانوں میں آواز پڑی، انا فارس الجدید، انا خالد بن ولید۔ دمشق کے محافظ یزید بن ابی سفیان گلا پھاڑ پھاڑ کر اعلان کرتے رہے، خدا کی قسم ابن ولید آ گیا ہے۔ ابو سفیان نے فرمایا کہ ابو سلیمان پہنچ گیا ہے، اللہ کی مدد پہنچ گئی ہے۔ اللہ کو پکارنے والوں، اللہ نے ہماری سن لی ہے۔ اللہ کی قسم رومی اپنی قبروں پر لڑ رہے ہیں، فتح حق پرستوں کی ہوگی۔ اس دور کی تحریری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان پر دیوانگی طاری ہو گئی تھی اور ایسی دیوانگی ان کے دستے پر طاری ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی رومیوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ ابو سفیان کے لیے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آ جانا ایک معجزہ تھا، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی جلدی آ کیسے گئے؟ ہم پھر گزشتہ رات مرج الروم چلتے ہیں، جہاں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ چھپ کر رومیوں کے کیمپ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ رومیوں کی فوج کا وہ حصہ جو دن کے وقت ان کے سامنے صاف آ رہا تھا وہاں نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ حصہ کہیں چلا گیا ہے، تو انہوں نے سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور اندیش تھے، انہیں شک ہوا کہ رومیوں کی فوج کا یہ حصہ دمشق کی جانب گیا ہے اور رومیوں کا مقصد صرف یہی ہو سکتا ہے کہ دمشق پر قبضہ کر لیا جائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہر کل معمولی دماغ کا آدمی نہیں، اسے معلوم ہوگا کہ دمشق میں ہماری نفری بہت کم ہے۔ میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھ سکتا کہ دمشق خطرے میں ہے۔ اگر تو مجھے اجازت دے تو میں دمشق پہنچ جاؤں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم پر اللہ کی سلامتی ہو ابو سلیمان، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اور تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ جو رومی پیچھے رہ گئے ہیں میں انہیں سنبھال لوں گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنے سوار دستے کو تیار کر کے دمشق کو روانہ ہو گئے۔ راستے میں کئی نشانیاں اور کئی آثار انہیں یقین دلاتے رہے کہ اس راستے سے ایک فوج گزری ہے۔ تھیوڈورس آدھی رات سے پہلے مرج الروم سے روانہ ہو گیا تھا، جبکہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے آخری پہر روانہ ہوئے۔ دمشق اس وقت پہنچے جب مسلمان ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے تھے، انہیں قمق کی ذرا سی بھی توقع نہیں تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں وہی نظر آیا جو انہوں نے سوچا تھا۔ انہوں نے عقب سے رومیوں پر اللہ بول دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں کا پرچم نظر آیا تو اپنے محافظوں کے ساتھ وہاں جا پہنچے۔
انہیں تھیوڈورس بوخلاٹ کے عالم میں دکھائی دیا، اسے دمشق اپنے قدموں میں پڑا نظر آ رہا تھا اور وہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور اس کی فوج فتح کے قریب پہنچ کر کٹنے لگی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھیوڈور کو للکایا، میں رومیوں کا قاتل ہوں، میں وہیں سے آ رہا ہوں جہاں رات کو تو آیا ہے۔ تھیوڈور نے تلوار نکال لی، دونوں سالاروں کے محافظ الگ ہٹ گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھیوڈورس کے 2-3 وار بیکار کر دیے، اس کے ارد گرد گھوڑا دوڑاتے رہے۔ تھیوڈورس کو بھرپور وار کرنے کے لیے موزوں پوزیشن نہیں مل رہی تھی۔ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم و کرم تھا، وہ مانا ہوا جنگجو سالار تھا، لیکن اس کا مقابلہ ایک ایسے سالار کے ساتھ آن پڑا تھا جو ہر لمحہ شکار کی تلاش میں رہتا تھا۔ آخر اس نے بڑے غصے میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پینترا بدل کر اپنے آپ کو تھیوڈورس کی زد سے دور کر لیا اور دوسرے پینترے میں ایسا وار کیا کہ تھیوڈورس گھوڑے پر دوہرا ہو گیا کہ اسے دوسرے وار نے تب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے وار نے اسے ختم کر دیا۔ اب رومیوں کو کرنے کو ایک ہی کام رہ گیا تھا کہ بھاگیں اور اپنی جان بچائیں۔ وہ رومی خوش قسمت تھے جو زندہ نکل گئے، مال غنیمت میں جرا، خونے، ہتھیار، گھوڑے خاص طور پر قابل ذکر تھے۔ ادھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے رومی سالار شمس کو مار ڈالا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حکم کے ساتھ روانہ کیا تھا کہ وہ حمص پہنچ کر وہاں کا محاصرہ کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اگلا حصہ آئندہ پیش کروں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔